अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिजनेस वर्ल्ड के साथ मैं हूं शहरबानो अवान। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान और ईरान के सफारती ताल्लुकात तो मजबूत हैं ही, मगर तजारती ताल्लुकात को मजीद बेहतर बनाने के लिए गुंजाइश बाकी थी। मगर अब वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी और ईरान के वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर जवाद ज़रीफ 2021 तक दो तरफ़ा तजारत को $5 अरब तक बढ़ाने पर रजामंद हो गए, जिसमें दोनों ममालिक के मौशी ताल्लुकात में मजीद बेहतरी आएगी। मुलाकात में वज़ीर आज़म अब्बासी ने दो तरफ़ा तजारत, सरमायाकारी और तजारती रवाबित समेत मुख्तलिफ शोबों में ईरान के साथ बाहमी इस्तेफादे की हामिल इक़्तिसादी ताउन को मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया। जबकि ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने इस बात पर जोर दिया है कि हम पाक ईरान बैंकारी ताल्लुक वाले के दरमियान तरजीही और आज़ादाना तजारत के ख्वाहां हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मौशियात, उनसे जानेंगे। सर बताइएगा, 2021 तक पाकिस्तान और ईरान ने दो तरफ़ा तजारत को $5 अरब तक ले जाने का फैसला किया है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तजारती ताल्लुकात बेहतर होने से दोनों ममालिक को माशी तौर पर किस हद तक फ़ायदा होगा? इसमें एक तो हमेशा जी जो बड़ी कॉमन सी अंडरस्टैंडिंग है कि जब भी आपके तजारती ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो जाहिर है फ़ायदा होता है। और जो ट्रेड एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे जनरली कहा जाता है कि इट्स ऑलवेज विन विन सिचुएशन, कि दोनों ही मुल्कों को फ़ायदा होता है। तो अगर वाकया ही सवाल बेसिकली ये नहीं है कि 5 बिलियन तक जाता है तो फ़ायदा क्या होता है डॉलर तक। सवाल बेसिकली ये है कि क्या वाकई ही हम इसको $5 बिलियन तक ले जा पाएंगे या नहीं ले जा पाएंगे। मेरा ख्याल है इसमें पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा फायदा होगा अगर हम इसको ले जाते हैं। लेकिन उसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि जो ज़्यादातर डेफिसिट है वो किसके पास है। मतलब अगर अभी भी हम देखें तो जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स हैं ईरान को वो $384 मिलियन है डॉलर। लेकिन जो पाकिस्तान की इंपोर्ट्स हैं ईरान से या ईरान की एक्सपोर्ट्स जो पाकिस्तान को हैं वो 630 मिलियन के करीब है। तो हमें सिर्फ यही नहीं देखना होगा कि $5 बिलियन तक लेके जाना है। जो पाकिस्तान के लिए क्या फ़ायदा इसमें होगा वो इस पे इन्हिसार करेगा कि हम कितनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाते हैं। क्योंकि जो टोटल ट्रेड है वो अगर 5 बिलियन है और पाकिस्तान में उसका सिर्फ 1 बिलियन है और 4 बिलियन इंडिया का है, उसका है ईरान का है, तो जाहिर है उसमें पाकिस्तान को कम फ़ायदा होगा, बट फिर भी फ़ायदा ज़रूर होगा। तो अपने फ़ायदे को मैक्सिमाइज करने के लिए मेरे ख्याल हमें 5 बिलियन के साथ साथ ये भी देखना होगा कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स को कैसे बढ़ा सकते हैं ईरान के साथ। तो इस पर डिपेंड करेगा कि हमें कितना फ़ायदा होता है। बट जो आपका सवाल का सादा सा जवाब ये है कि दोनों मुल्कों को ही फ़ायदा होगा इसका। अगर मौजूदा पाक ईरान मौशी ताल्लुकात का जायज़ा लें तो क्या मुमकिन है कि मुस्तकबिल में दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा तजारत $5 अरब तक पहुँच जाएगी? हाँ, ये मेरा ख्याल है सबसे अहम क्वेश्चन है इस पूरी जो डिस्कशन आजकल चल रही है। आने वाले टाइम में क्या होता है वो तो शायद बाद की बात है, लेकिन अगर मौजूदा सिनेरियो को हम देखें तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में मशकूक हूँ कि ये 5 बिलियन तक जा पाएगी या नहीं जा पाएगी। मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल होगा अगले 2 साल में, क्योंकि हम मतलब 3 साल में हम 18 की बात कर रहे हैं, 1 क्वार्टर इज पास्ट। तो अगर हम 21 तक जाएं तो हमारे पास 2.5-3 साल है। तो अभी जो हमारी टोटल तजारत है जो पिछले साल की 2016-17 की वो शायद लेस देन 1 बिलियन है। मतलब आप 630 मिलियन और 384 मिलियन को अगर जमा कर लें तो ये बहुत लेस देन 1 बिलियन के करीब है। तो मुझे लगता है उसमें मुश्किल होगा इस सूरत में कि 2-3 चीज़ें उसमें हमें देखने की ज़रूरत है कि हो क्या रहा है। देखें जैसे अभी रिसेंटली आप लोगों को जो अंदाज़ा होगा कि जो पाकिस्तान ने ईरानियन जो फ्रूट है उसके बारे में कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स या कुछ टैरिफ लगाए हैं, नॉन टैरिफ मेजर्स खासकर, जिसमें उनकी क्वालिटी चेक्स हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो ईरानी फ्रूट की जो एक्सपोर्ट थी पाकिस्तान को या पाकिस्तान की जो इंपोर्ट थी ईरानी फ्रूट की वो तकरीबन 90% के करीब गिर गई है। अब इसमें अगर अगर आप पिछले 9-10 माह में देखें तो जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स टू ईरान है वो 43% के करीब ग्रोथ हुई है उनमें, मतलब डबल हुई है ऑलमोस्ट। लेकिन ईरान की जो ग्रोथ हुई है वो सिर्फ 7% हुई है जो ईरान की एक्सपोर्ट्स टू पाकिस्तान है। इसमें अगर देखें, अगर जैसे हमने उनके फ्रूट्स पे कुछ पाबंदियां लगाई हैं, अगर वो भी हमारे उस पर लगाते हैं या वो भी इसी तरह का मेजर लेते हैं तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा इसको $5 बिलियन तक लेके जाना। इसको 5 बिलियन तक लेके जाने के लिए हमें कुछ और स्टेप्स लेना पड़ेंगे जो कि अभी हम नहीं ले पा रहे। ठीक है, पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबा अभी तक अमली शक्ल इख्तियार नहीं कर सका। इस मंसूबे की कामयाबी दोनों ममालिक के लिए नागुज़ीर थी, मगर क्या वजह है कि मंसूबा अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका, और क्या मुस्तकबिल में इस मंसूबे पर फिर से काम शुरू होने की कोई उम्मीद नजर आती है? मैं इसकी तरफ आने से पहले 1 मिनट सिर्फ पहले आपका इस पे लेना चाहूँगा कि ये जो मुआहदा हुआ है जिसको हम आज डिस्कशन कर रहे हैं, एक्चुअली ये जो एग्रीमेंट था ये जो कंसेंसस था ये 2016 में हुआ था।
کہ ہم نے اس کو 5 بلین تک بڑھانا ہے. اب اس پہ دوبارہ بات چیت شروع ہوئی ہے. ایکچولی یہ پرانا ہے, لیکن اس کو کتنا امپلیمنٹ ہم کر پائیں گے. آپ اگر اس کے لیے ایک مثال لے لیں کہ جو پاکستان اور ایران کی جو پریفرینشیل ٹریڈ اگریمنٹ تھا جو کہ 2006 میں ہوا تھا, ہم اب تک اس کو بھی امپلیمنٹ نہیں کر پائے. اس کے اندر 630 کے قریب جو گڈس تھیں ان کو ڈیوٹی فری ایگزیمپشن قرار دیا گیا ان کے اوپر ڈیوٹیز کو, بٹ ابھی تک وہ بھی امپلیمنٹ نہیں ہو پایا. تو اس میں بہت ایکسٹرا ایفرٹ جو ہے اس میں کرنا پڑے گی. کمنگ ٹو یور کوشچن, میرا خیال ہے جو گیس پائپ لائن کا منصوبہ تھا یہ شاید جو پولیٹیکل چینجز ہو رہے ہیں اوور دا ٹائم شاید یہ ان کا شکار ہوا ہے. دونوں ہی ملک ظاہر چاہتے ہیں اس کو کرنا, دونوں ہی کو فائدہ ہے اس میں. پاکستان کا شاید زیادہ ہے اس میں کہ ہمارے ہاں جو انرجی کرائسس ہے شاید اس کی ہمیں زیادہ ضرورت ہے, لیکن جیو پولیٹیکل سچویشن امریکہ ایران ریلیشنز اور وہ یورپ اور یہ ساری چیزیں کچھ اس طرح سے ہو رہی ہیں کہ وہ ڈیلے ہو رہا ہے. اور جو مجھے لگتا ہے کہ اگو کہ یہ کویشچن شاید آپ کو کسی پولیٹیکل اینالسٹ سے پوچھنا چاہیے. میں بیسکلی اکنامکس کے اوپر بات کرتا ہوں, لیکن جو میری ایز این اکانومسٹ ایک بیسک سی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید بہت جلدی نہیں ہو پائے گا, کیونکہ جو ریسنٹلی جو امریکن ایٹیٹیوڈ ٹوورڈز ایران دوبارہ سے شفٹ ہو رہا ہے اس میں شاید اس کو ڈیلے ضرور ہوگا, اس کے اندر فردر ڈیلے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. بھی وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. آپ کو بتائیں گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں رواں برس ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی شرح میں 24% کا ریکارڈ اضافہ ہوا ہے. فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال میں 15 فروری 2018 تک 1.238 ملین ٹیکس گوشوارے جمع کرائے گئے ہیں, جبکہ گزشتہ مالی سال کے اسی عرصے کے دوران 9,98,000 ٹیکس گوشوارے جمع کرائے گئے تھے. اسی طرح گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں جاری مال کے دوران ٹیکس گوشوارے جمع کرانے والوں کی تعداد میں 2,40,000 کا اضافہ ہوا ہے. اسی پر مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر معاشیات. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بتائیے گا گزشتہ مالی سال کے مقابلے میں رواں برس ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی شرح میں 24% اضافہ ہوا ہے. یہ اضافہ ایف بی آر اور ملکی معیشت کے لیے کس حد تک اہم سمجھتے ہیں آپ؟ یہ بالکل اہم نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فیصد میں جب بات ہوتی ہے تو ایک بہت بڑے جھوٹ کو ملکی جو حکومت ہے ہماری وہ چھپانے کی کوشش کرتی ہے. یعنی 24% اس طرح ہو گیا کہ کوئی 10-12 لاکھ ٹیکس دینے والے ہیں, ان کے اوپر کوئی تقریباً 2.5 لاکھ لوگ جو ہیں ان میں اضافہ ہے, 2,40,000 کا اضافہ ہو گیا. اب یہ مجموعی طور پہ پاکستان کی آبادی جو مجموعی آبادی ہے اس کا کوئی 1% بھی نہیں ہے. اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ ملک کی آبادی کی 1% تعداد ہے. 1% سے کم ایسے لوگ ہیں پاکستان میں جو کہ اپنی آمدن پہ ٹیکس دیتے ہیں, اور باقی 99% سے زیادہ نہیں دیتے. اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ 99% جو ہیں یا 99% سے زیادہ وہ غربت زدہ اتنے ہیں کہ ٹیکس دے نہیں سکتے, بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں چوری چکاری بہت بڑے پیمانے پہ موجود ہے, برداشت ہوتی ہے, اور ایک کے بعد دوسری حکومت میں باوجود اس کے کہ کہا تو بہت کچھ کیا ٹیکس کے نظام کی اصلاح کے حوالے سے, لیکن کام کچھ بھی نہیں ہوا. اور موجودہ حکومت کا تو حال یہ ہے کہ جو پچھلے چند سال میں اب جو سابقہ وزیر خزانہ ہیں اسحاق ڈار صاحب, ان کے زمانہ وزارت میں جو بحران ایک کھڑا ہوا ہے کہ بالکل اندھا دھند قرضے لیے گئے, بغیر سوچے سمجھے ایسی شرائط پہ لیے گئے جو کہ پاکستان کے حق میں یا پاکستان کے لیے اچھی شرائط نہیں سمجھی جاتی تھیں, اور یہ پتہ نہیں کہ انہیں ان قرضوں کو واپس کس طرح اور کن شرائط پہ کیا جائے گا. اور صورتحال یہ ہے کہ اب قرضے لے کر پرانے جو قرضے ہیں ان کا سود واپس کیا جاتا ہے. یہ تو کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے جس میں اطمینان کا سانس لیا جائے, بلکہ یہ تو بہت بڑا بحران ہے. اس پس منظر میں اگر یہ کوئی 2,40,000 کا اضافہ ہو بھی گیا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس پہ اطمینان کا سانس لینا چاہیے, بلکہ بحران اتنا بڑا ہے کہ بہت زیادہ بھی مزید کوشش کی ضرورت ہے. کیا ٹیکس گوشوارے جمع کرانے میں شرح میں اضافہ ایف بی آر کی جانب سے قوانین پر سختی کا نتیجہ سمجھتے ہیں آپ؟ پاکستان کے سرکاری اداروں میں سمجھیے اگر ان اداروں کا نام لیا جائے جو کہ غیر فعال بدقسمتی سے کر دیے گئے ہیں تو ان میں ایف بی آر کا بھی شمار ہوتا ہے. اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ایف بی آر اگر کوشش کرے تو ایف بی آر اپنی کارکردگی کو بہتر نہیں کر سکتی,
بلکہ وجہ یہ ہے کہ ایک کے بعد دوسری حکومت میں ایف بی آر کے ہاتھ جکڑ دیے جاتے ہیں. یہ میں مانتا ہوں کہ ایف بی آر کے ہاتھ بھی کچھ صاف نہیں ہیں. ایف بی آر میں بھی کرپشن کا ایک نمایاں ایک مسئلہ ہے, لیکن اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ آپ انہیں ان کے ہاتھ باندھ کر انہیں کونے میں بٹھا دیں اور کہیں کہ صاحب آپ ایک حد سے زیادہ لوگوں پہ سختی نہیں کر سکتے, کیونکہ آپ کو بنیادی ایک نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے, اور وہ یہ ہے کہ دنیا میں چاہے وہ امریکہ ہو, یورپ ہو, پاکستان ہو یا کوئی اور ملک ہو, ٹیکس کی مد میں جو رقم دی جاتی ہے کبھی بھی لوگ خوش ہو کے ٹیکس نہیں دیتے, تو سختی تو کرنی پڑتی ہے. اور پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ چوری چکاری اتنے بڑے پیمانے پہ ہے, یہاں پہ سختی کے بغیر کام کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اگر آپ اپنے نظام کو خود ہی خراب کر دیں اور اپنے نظام کو خود ہی نہ چلنے دیں تو پھر گلہ کس سے؟ ٹیکس کلیکشن کے نظام کو بہتر بنانے اور ٹیکس کلیکشن میں اضافے کو مستقل جاری رکھنے کے لیے ایف بی آر کو کون سے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ مجموعی طور پہ پاکستان میں جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے وہ آپ کو ایف بی آر میں بھی نظر آتا ہے, دوسرے اداروں پہ بھی نظر آتا ہے, اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ مسئلہ کیا ہے, ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اس مسئلے کا حل کیسے کرنا ہے, لیکن وہ ہوتا نہیں. ایف بی آر کے حوالے سے کئی سال سے کہا جا رہا ہے کہ ایف بی آر نے اپنی جو انفارمیشن کلیکٹ کرنے کی جو سکت ہے اسے وقت کے ساتھ ساتھ بہتر کیا ہے. یعنی ایف بی آر کے پاس اب وہ ذرائع ہیں کہ وہ ٹریس کر سکتے ہیں کہ لوگ بڑے بڑے خرچ اخراجات کہاں کرتے ہیں, اور خاص طور پہ ایسے لوگ جو کہ ٹیکس یا تو بہت کم دیتے ہیں یا ٹیکس دیتے ہی نہیں. لیکن ایف بی آر کو اس انفارمیشن کو استعمال کرنے کی, پوری طور پہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی. اب اس میں بالآخر سرکاری اور ایک سیاسی مسئلہ ہے کہ حکومت کے اوپر, اور یہ آج کی حکومت کا معاملہ نہیں, یہ ماضی میں بھی ہوتا ہے کہ وہ ایسے طبقے حاوی ہو جاتے ہیں کہ جو اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے, اپنے جو فوائد ہیں وہ حاصل کرنے کے لیے حکومت پہ اثر انداز ہوتے ہیں, اور اس طرح ایف بی آر پہ اثر انداز ہوتے ہیں, اور وہ جو کچھ ایکشن ہونا چاہیے بڑے بڑے ٹیکس کے چوروں کو پکڑنے کے لیے وہ نہیں ہوتا. تو یہ ایک عجیب سا معاملہ ہے, اور کبھی کبھار تو مجھے خیال ہوتا ہے کہ جب تک کہ پاکستان کی ایک مجموعی طور پہ بھرپور اصلاح نہ ہو, یہ صرف اور صرف یہ توقع رکھنا کہ جی ایف بی آر کی اصلاح ہو جائے گی, یہ مجھے لگتا نہیں کہ ممکن ہے. اگرچہ ایف بی آر میں اصلاحات کی ضرورت ہے, یا پھر آپ کی نظر میں ایف بی آر درست سمت میں کام کر رہا ہے؟ نہیں, اصلاح کی تو حکومت ساری کی ساری حکومت کو ضرورت ہے, اور ظاہر ہے ایف بی آر کو بھی اصلاح کی ضرورت ہے, لیکن ایف بی آر کی اصلاح کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ حکومت کا رویہ بہت حد تک اہم ہے. مثلاً پچھلے چند سال سے ایک ٹیکس کی ڈیڈ لائن کے ساتھ ایک عجیب مذاق ہو رہا ہے کہ ہر سال اسے ٹیکس کی ڈیڈ لائن جو غالباً 30 ستمبر تک ہوتی ہے یا ہونی چاہیے, اسے ایکسٹینڈ کر دیا جاتا ہے 3-4 مہینے آگے تک ٹیکس کی ڈیڈ لائن بڑھانے کا. کوئی مطلب ایک عجیب سی ایسی چیز ہے جو کہ اب عام طور پہ اس کی ہر طبقے میں ایک توقع سی ہو گئی ہے. میرے خیال میں پچھلے 1-2 یا 3 سال پہلے کا واقعہ یہ بھی ہے کہ اس ایک سال تو ٹیکس کی ڈیڈ لائن 1 مہینے تک صرف اس وجہ سے ایکسٹینڈ کی گئی کہ جی وہ آگے بڑھانے کی ضرورت تھی, کیونکہ پاکستان میں جو مسلمانوں کا طبقہ جو ظاہر ہے ایک میجورٹی ہے کہ جی مسلمانوں کے لیے حج پہ جانے کی ضرورت تھی, اس لیے لوگوں نے اپنے جو ٹیکس کے گوشوارے ہیں وہ وقت پہ تیار نہیں کیے. دلچسپی مجھے اس بات کی ہوئی کہ کیا اسلامی دنیا میں کہیں اور بھی یہ ہوا. میں نے جو اپنے طور پہ تھوڑی سی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ پاکستان منفرد تھا, دنیا اسلام میں کہیں اور بھی یہ نہیں ہوا کہ کوئی ٹیکس دینے کی ڈیڈ لائن کو بڑھایا جائے صرف اس لیے کیونکہ مسلمانوں کو وہاں سے حج پہ جانا تھا. تو پھر پاکستان کے جو مسلمان ہیں کیا یہ ان کی کوئی انفرادی حیثیت ہے, یہ کیا وجہ ہے؟ اگر اصلاحات کی ضرورت ہے تو اصلاحات ہے, کیا ایف بی آر اصلاحات کی راہ میں خود سب سے بڑی رکاوٹ بن رہا ہے؟ یہ سب سے بڑی رکاوٹ تو حکومت خود ہے, اور جو ہمارے جو سیاسی اکابرین ہیں اگر وہ اصلاحات اور بھرپور اصلاحات پہ راضی ہو جائیں اور پھر شروع کریں
تو کوئی وجہ نہیں کہ اصلاحات ملک میں نہ ہو سکے. ہماری جو قیادت ہے، بار بار ہماری قیادت نے بدقسمتی سے پاکستان کو محروم کیا ہے ان اصلاحات سے، اور بہت زیادہ لوگوں کو مایوسی ہوئی ہے ان اصلاحات کے حوالے سے جو کہ سال پہلے ہو جانی چاہیے تھیں، لیکن ابھی تک تو بدقسمتی سے ان کی ابتدا بھی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. کل حاضر ہوں گے اسی پروگرام میں. اللہ نگہبان.